बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पढ़ रहे हैं। इसमें आज हम जो है पढ़ेंगे हिल्फुल फुजूल। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा में हिल्फुल फुज्जार के 4 माह बाद एक और वाक़या पेश आया कि मक्का के बाहर से एक आदमी अपना सामान फरोख्त करने आया। मक्का के एक आदमी ने उससे सामान ख़रीद लिया। जब कीमत देने का वक्त आया तो उस शख्स ने अदायगी से इनकार कर दिया। ये मज़लूम शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ज़ुबैर बिन अब्दुल मुत्तलब के पास आया और अपनी फरियाद सुनाई। ज़ुबैर बिन अब्दुल मुत्तलब ने मक्का के बासर लोगों को अब्दुल्ला बिन जदआन के मकान पर जमा किया और उनके सामने कत्ल व कताल और मजालिम के रोकथाम के लिए कोई निज़ाम बनाने की बात पेश की। क्योंकि सब ही इस खुदसरी के माहौल से तंग थे, इसलिए हर जालिम से बगावत और हर मज़लूम की हिमायत के नुक्ते पर सब ने इत्तफाक कर लिया कि आइंदा हम मज़लूम को कोई भी हो उसका साथ देंगे और जालिम कोई भी हो उसके ख़िलाफ़ एक होकर उसको तन्हा करेंगे। इस मुआहदे में जो लोग पेश थे उनमें फ़ज़ल बिन फ़ुज़ाला, फ़ज़ल इब्न उबैद और फ़ज़ील इब्न हारिस सबसे नुमायाँ थे। इसलिए इस मुआहदे का नाम हल्फुल फजूल पड़ गया, हिल्फुल फजूल पड़ गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस मुआहदा में 14 साल की उम्र में शरीक हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, मैं अब्दुल्ला बिन जदआन के मकान पर जिस मुआहदे में शरीक हुआ था वो मुझे सुर्ख ऊँटों से ज़्यादा पसंदीदा है, और अगर इस्लाम में भी कोई मुझे इस किस्म के मुआहदे के लिए बुलाए तो मैं उस दावत को कबूल कर लूँगा। दुरूस व इबर, इसमें दर्स व इबरत ये है कि इंसान को हर जगह अपना इस्लाही किरदार अदा करना चाहिए, तमाशाई बनकर नहीं बैठना चाहिए। अगर कहीं कोई फितना और फसाद फैल रहा हो तो उसको दबाने के लिए इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। मसलन अगर कोई आदमी अपना असर व रसूख रखता है तो अपने इस असर को इस्तेमाल में लाकर लोगों की मदद करे। अगर कोई तहरीर के मैदान में है तो तहरीर के ज़रिए ज़ालिमों के ख़िलाफ़ और मज़लूमों की मदद के लिए अपना कलम इस्तेमाल करे। अगर कोई ख़तीब है तो मिंबर से सदाए हक़ और पैगाम सदक लोगों तक पहुँचाए। गर्ज़ ये कि नेक कामों, लोगों की इमदाद और इस्लाह माशरा के हवाले से अल्लाह ने जिनको जो सलाहियतें नवाजी हैं उन सलाहियतों का अल्लाह ताला की रज़ा के लिए सही इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी को सही मुसरफ़ में लगाना और अल्लाह ताला के यहाँ अजर अज़ीम का सबब है। कुरान पाक की आयत का तर्जुमा है, आम लोगों की अक्सर सरगोशियों और खुफिया तदबीरों और मशवरों में खैर यानी सवाब और बरकत नहीं होती। हाँ, मगर जो लोग ऐसे हैं कि खैरात की या किसी और नेक काम की या लोगों में बाहम इस्लाह करने की तरगीब देते हैं और इस तालीम व तरगीब की तकमील व इंतज़ाम के लिए खुफिया तदबीरें और मशवरे करते हैं या ख़ुद ही सदका वगैरह की दूसरों को खुफिया तरगीब देते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात खुफिया ही कहना मसलहत होता है। इनके मशवरों में अलबत्ता खैर यानी सवाब और बरकत है, और जो शख्स ये काम करेगा यानी इन आमाल की तरगीब देगा हक़ ताला की रज़ा जोई के वास्ते न कि रियासत व शोहरत की गरज से, सो हम उसको अनकरीब यानी आखिरत में अजर अज़ीम अता फरमाएंगे।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि अगर आज भी कोई मुआहिदा हो तो मैं इसमें शिरकत के लिए तैयार हूँ। और मज़ीद फरमाया कि जिस मुआहिदे में मैं शरीक हुआ था वो मुझे सुर्ख ऊँटों से भी ज़्यादा पसंद है। लेकिन सुलह के बारे में एक असूल याद रहना चाहिए कि जिसको फ़रीक़ैन सालिस मानने पर राज़ी हो जाएं, उसका मतलब ही ये है कि वो जानबेन में से किसी जानिब मैलान नहीं रखता, वरना तो फ़रीक़ैन क्यों क्यों उसे सालिस तस्लीम करते। लिहाजा लाजिम है कि सुलह में सालिस खुद गर्ज़ी, जानिबदारी और अना परस्ती के बजाय हमदर्दी और इस्लाह के जज्बे से जानबीन की बात सुनकर उनके दरमियान इत्तफ़ाक़ी नुक्ता ढूंढ कर उस इत्तफ़ाक़ी नुक्ता पर लाने की कोशिश करे, वरना अल्लाह ताला की तरफ से तौफ़ीक हटा ली जाएगी। दूसरी आयत का तर्जमा है, और अगर किराइन से तुम ऊपर वालों को उन दोनों मियाँ बीवी में ऐसी कशाकश का अंदेशा हो कि उसको वो बाहम न सुलझा सकें, तो तुम लोग या आदमी जो सुलह करने की लियाकत रखता हो मर्द के ख़ानदान से, और एक आदमी हो जो ऐसा ही सिला करने की लियाकत रखता हो औरत के ख़ानदान से, तजवीज़ करके उस कशाकश के रफ़ा करने के लिए उनके पास भेजो कि वो जाकर तहकीक हाल करें, और जो बेराही पर हो या दोनों का कुछ कुछ कसूर हो समझाएं। अगर उन दोनों आदमियों को सच्चे दिल से मामला की इस्लाह मंजूर होगी तो अल्लाह ताला उन मियाँ बीवी में बशर्त ये कि वो उन दोनों की राय पर भी अमल करें, इत्फाक फरमाएंगे। बिलाशुबा अल्लाह ताला बड़े इल्म और बड़े ख़बर वाले हैं। जिस तरीक़ से हम इनमें बाहम मसालत हो सकती है उसको जानते हैं। जब फ़ैसला करने वालों की नीयत ठीक देखेंगे वो तरीक़ उनके क़ल्ब में अलका फरमाएंगे। शाम का दूसरा सफ़र। 25 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम का दूसरा सफ़र किया। मक्का में एक मालदार खातून रहती थीं जिनका नाम खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा था। वो लोगों को हर साल मुज़ारबत पर अपना माल दिया करती थीं। मुज़ारबत तिजारत की एक किस्म है जिसमें सरमाया एक शख्स का होता है और मेहनत दूसरे शख्स की, और मुनाफा को आपस में मायदे के तहत तक़सीम किया जाता है। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत व दयानतदारी की बातें सुनी तो आपको मुज़ारबत की पेशकश की। अबू तालिब ने दोनों को मुज़ारबत के मामले की तरग़ीब दी। आपने ये पेशकश कबूल कर ली। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना सरमाया दिया और अपना ग़ुलाम जिसका नाम मैसरा था साथ कर दिया। आप ये माल लेकर शाम रवाना हुए। आपने बहुत नफ़ा बख्श तिजारत की। शाम में बसरा के मुकाम पर नस्तवार नामी एक राहिब से भी आपकी मुलाकात हुई जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निशानियों से पहचान लिया कि ये वही आखिरी पैगंबर है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमानत व दयानत और नफ़ा की कामयाब तिजारत करके मक्का में दाखिल हो रहे थे। तो उस वक्त हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने मकान की छत पर खड़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रही थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बादल साया किए हुए आ रहे थे। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कुछ तो इससे मुतासिर हुई और मज़ीद आपके ग़ुलाम मैसरा ने तिजारत सफ़र के हालात और वाक़यात भी बयान किए जिससे उनका एतमाद और अक़ीदत मज़ीद बढ़ गया। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा चूँकि इन सब हालात की वजह से मुतासिर हो चुकी थीं, इसलिए उन्होंने नफीसा बिनते मुनबा के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का पैगाम दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अबू तालिब से मशवरा किया। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से वकील बनकर गए और बात तय की। अबू तालिब ने महर अपने ज़िम्मा लिया। 20 ऊँट महर मुकर्रर हुआ। अल्लामा इब्न हिशाम फरमाते हैं कि महर की मिकदार 12.5 उकिया थी। एक उकिया 40 दिरहम का होता है, लिहाजा कुल महर 500 दिरहम शरई हुआ। अबू तालिब ने निकाह के मौके पर ये अल्फाज कहे। तर्जमा।
یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرافت، ذہانت، فضیلت اور عقلمندی میں قریش کا کوئی جوان ہمسری نہیں کر سکتا۔ اگرچہ مالی حیثیت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کمزور ہے، لیکن مال ایک عارضی اور ختم ہونے والی چیز ہے۔ یہ خدیجہ بنت خویلد سے اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کی خواہش مند ہیں۔ یہ نکاح سوق اللیل کے مقام پر ہوا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال، جبکہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ نکاح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مکان میں منتقل ہو گئے اور ہجرت تک کی زندگی یہیں گزاری اور زندگی کے پورے 25 سال انہی کے ساتھ رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال تھی، اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ 65 سال کی عمر میں انتقال کر گئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صاحبزادے، مستند اور راجح قول کے مطابق حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے 2 صاحبزادے ہیں، ایک قاسم، دوسرا عبداللہ، جن کو طیب اور طاہر بھی کہا جاتا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صاحبزادیاں: حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے 4 بیٹیاں تھیں: حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہن، یہ تینوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وفات ہوئیں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 مہینے بعد دنیا سے رحلت فرما گئیں۔ تعداد ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ایک عالی نسب، خوبرو اور نیک نام شخص جس کے لیے جوانی میں متعدد شادیاں کرنے میں معاشرتی اور معاشی لحاظ سے کوئی ممانعت نہ ہو، اس کے زمانے میں ایک سے زائد شادیوں کو کسی طرح کا کوئی عیب بھی نہ سمجھا جاتا ہو، پھر بھی وہ اپنے سے 15 سال بڑی ایک بیوہ عورت کے ساتھ زندگی کے بہترین 25 سال گزار دے، پھر 50 سال کی عمر کے بعد شادیاں کرے بھی تو مختلف خاندانوں اور قبائل کی اکثر ان بیوہ عورتوں سے ہی جو فطری طور پر جنسی تحریک کے لیے کوئی خاص رغبت بھی نہ رکھتی ہوں۔ پھر بھی کوئی یہ کہے کہ یہ متعدد شادیاں تو اس نے خواہشات نفسانی کی وجہ سے کی تھیں، کتنی غیر حقیقی اور ناانصافی والی بات ہوگی۔ اگر صرف یہی ایک وجہ تھی تو 50 سال بعد جو شادیاں کیں وہ تو کم از کم انہیں خوبصورت کنواری لڑکیوں سے کرنی چاہیے تھیں، جبکہ ان کے پاس حکومت و طاقت بھی تھی۔ حکومت بھی عام نہیں کہ چند علاقوں پر ہو، وہ تو لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے تھے، لوگ ان پر جانیں قربان کرنے کو تیار تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حقیقت میں جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی ہر عمل کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی تھی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ پہلو بھی حکمتوں سے آزاد نہ تھا۔ پہلے ازواج مطہرات کے نام دیکھ لیجئے اور پھر حکمتیں پڑھیے۔ نمبر 1، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جوانی کے 25 سال گزارے۔ دوسرا، حضرت سودا بن زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ عام الحزن کے موقع پر نکاح ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بھی 50 سال تھی اور حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر بھی 50 سال تھی۔ پھر مدینہ منورہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 53 سال کی تھی۔ ان سالوں میں مختلف نکاح کیے ہیں۔ نمبر 3، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، 2 ہجری میں نکاح ہوا۔ 4، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، 3 ہجری میں نکاح ہوا۔ 5، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ بنت خزیمہ، 4 ہجری میں نکاح ہوا۔
6 حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت ابی امیہ 4 ہجری میں نکاح ہوا۔ 7 حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ بنت جہش 5 ہجری میں نکاح ہوا۔ 8 حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ 5 ہجری میں نکاح ہوا۔ 9 حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ 6 ہجری میں نکاح ہوا۔ 10 حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت حی بن اخطب 7 ہجری میں نکاح ہوا۔ 11 حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت حارث 7 ہجری میں نکاح ہوا۔ کل ازواج مطہرات 11 ہیں اور 3 باندیاں ہیں۔ 1 حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ، دوسری حضرت ریحانہ بنت شمعون رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرا نفیسہ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ لقب ام المساکین ہے۔ یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں وفات ہوئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی کچھ اہم حکمتوں کا تذکرہ پیش خدمت ہے۔ نمبر 1، اسلامی دعوت کو عام کرنے کے لیے تعلقات کی وسعت اور مختلف خاندانوں اور بااثر قبائل کا تعاون ایک بنیادی ضرورت تھی۔ اس غرض سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد شادیاں کیں۔ یہ سب نکاح مختلف قبائل سے تھے، جن میں سے اکثر کا سبب یا تالیف قلب یا سہارا دینا تھا، یا اس خاندان سے تعلق و رشتہ کی مزید گہرائی مقصود تھی، یا ان رشتوں سے اسلام کو تقویت اور اللہ کی خوشنودی مقصود تھی۔ چنانچہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے خاندانی تعلق اور ان کی اس وقت کی حالت پر ایک نظر ڈالتے ہیں اور اس نکاح سے پڑنے والے اثر کو بھی دیکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسے محبوب ترین رفیق اور دوست سے رشتہ کی استواری تھی جس نے مکہ کے مشکل ترین دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ معراج کی حیران کن خبر سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی غار سور کی ہولناک تاریکی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی ہر متاع عزیز لٹانے کی کوشش کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین جانشین ہوئے اور مزاج نبوت کی حامل صحابی اور رفیق رسول تھے۔ ان کے ساتھ رشتہ کا تعلق قائم کرنا ان کے احسانات و محبت کا قلبی و عملی اعتراف تھا۔ اس کے علاوہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شادی میں حکمت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں کوئی ایسی چھوٹی عمر کی خاتون داخل ہو جس نے اپنی آنکھ اسلامی ماحول میں ہی کھولی ہو، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں آ کر پروان چڑھے، تاکہ اس کی تعلیم و تربیت ہر لحاظ سے مکمل اور مثالی طریقہ پر ہو اور وہ مسلمان عورتوں اور مردوں میں اسلامی تعلیمات پھیلانے کا مؤثر ترین ذریعہ بن سکے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اس نو عمری میں کتاب و سنت کے علوم میں گہری بصیرت حاصل کی۔ اسوہ حسنہ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال و ارشادات کا بہت بڑا ذخیرہ اپنے ذہن میں محفوظ رکھا اور درس و تدریس اور نقل و روایت کے ذریعے سے اسے پوری امت کے حوالے کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اپنے اقوال و آثار کے علاوہ ان سے 2210 مرفوع احادیث صحیحہ مروی ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر صحابہ و صحابیات میں سے کسی کی بھی تعداد حدیث اس سے زائد نہیں۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی جو بیوہ تھیں۔ ان کے شوہر خنیس بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں شہید ہوئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیوگی سے بہت پریشان ہو گئے
اور چند اکابر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین سے اس کا تذکرہ بھی کیا، لیکن انہوں نے اس کا کوئی جواب نہ دیا، یہاں تک کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا۔ یہ رشتہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعلق کا مزید گہرائی کا ذریعہ بن گیا اور ان کی دلجوئی اور معاونت کا سبب بھی بنا۔ اس طرح اسلامی تحریک کے درجہ اول کے دو اہم ترین سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ کا قریب ترین تعلق پیدا ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ نکاح برائے عشرت اس طرح کے نہیں کیے جاتے، یہ صریح تعلقات کی مضبوطی، گہرائی، امداد و تعاون، تالیف قلب، اعتراف خدمت اسلامی اور سہارا دینے کے لیے کیے دکھائی دیتے ہیں۔ اپنی ہی پہلی شادی اپنے بھرپور عالم شباب میں ایک 40 سالہ بیوہ خاتون سے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر کسی جنسی جذبے کے غلبے کی مکمل نفی کر دی تھی جو ہمارے مستشرق کے دماغ پر بالعموم سوار رہتا ہے۔ نمبر 2، متعدد شادیوں کی ایک ظاہری حکمت یہ بھی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سخت ترشیدہ قوم سے سابقہ تھا جو تہذیب و تمدن میں بہت پیچھے تھی اور جس کی معاشرتی زندگی بہت ہی غیر منظم بے ہنگم تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر اس قوم کی تربیت تھی اور ان کے گھروں تک اسلامی قوانین و تعلیم پہنچانے کا ذریعہ یہی امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن تھیں۔ امہات المومنین ہی دوسری مسلمان خواتین کی تعلیم کا ذریعہ بنیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اور گھریلو زندگی کے معمولات امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن، خصوصاً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ذریعے ہی امت کے سامنے آئے۔ نمبر 3، پہلے جنگ بدر پھر جنگ احد میں بہت سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، نصف سے زیادہ گھرانے بے آسرا ہو گئے، بیگان اور یتیموں کا کوئی سہارا نہ رہا تھا۔ اس مسئلہ کو حل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیگان سے شادی کرنے کو کہا۔ لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مختلف اوقات میں نکاح کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا دیکھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیوگان سے شادیاں کیں، جس کی وجہ سے بے آسرا گھرانے آباد ہو گئے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاوند فوت ہو چکا تھا اور یہ مشرک قوم کے درمیان رہائش پذیر تھیں۔ یہ 50 سال کی عمر، اوپر سے بیوہ، اس قابل نہیں تھیں کہ کوئی ان سے شادی کرتا اور ان کا معاشی اور معاشرتی سہارا بنتا۔ اپنے گھر جاتی تو ان کے گھر والے کفار تھے اور جیسے دوسرے مومنین کو وہ اذیتیں دے رہے تھے، انہیں بھی اذیتوں میں مبتلا کر دیتے اور دوبارہ کفر میں داخل ہونے پر زبردستی کرتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر بھی جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ انہوں نے اور ان کے شوہر نے اللہ کے راستہ میں بہت زیادہ صعوبتیں اور تکلیفیں برداشت کیں۔ ان کا یوں بے یار و مددگار رہ جانا بہت بڑا حادثہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں سمیت ان کے سہارے کے لیے ان سے نکاح کر لیا۔ اس طرح حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا۔ ان کے شوہر بھی جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی۔ نمبر 4، اس قبائلی معاشرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل کی خواتین سے نکاح کے ذریعے ان قبائل سے اپنے معاشرتی تعلقات استوار کیے، جس سے بہت قبائلی دشمنیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سرد پڑ گئیں۔ عربوں میں دستور تھا کہ جو شخص ان کا داماد بن جاتا اس کے خلاف جنگ کرنا اپنی عزت کے خلاف سمجھتے۔ جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شدید ترین مخالف تھے، مگر جب ان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تو یہ دشمنی کم ہو گئی۔ اسی طرح حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد قبیلہ مستلق کا سردار تھا۔ یہ قبیلہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان رہتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلہ سے جہاد کیا، ان کا سردار مارا گیا۔ حضرت جویریہ قید ہو کر آئیں، ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکاح نے فرمایا۔
ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکاح فرمایا۔ ان سے نکاح کے نتیجے میں مسلمانوں نے بن المستلق کے سب قیدی رہا کر دیے اور وہ بعد میں سب مسلمان بھی ہو گئے۔ اسی طرح حضرت صفیہ سے شادی ہوئی۔ خیبر کی لڑائی میں حضرت صفیہ قید ہو کر آئیں۔ یہ حضرت ہارون علیہ السلام کے خاندان سے تھیں اور مشہور یہودی سردار ہی بن اخطب کی صاحبزادی تھی۔ ان کا شوہر مارا گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لونڈی بننے نہیں دیا بلکہ ان کو آزاد کر کے نکاح کر لیا۔ ان کے ذریعے یہود کے قبیلوں میں اسلام کے اچھے اثرات پھیلے۔ نمبر 5، ان شادیوں کا مقصد یہ بھی تھا کہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ سکیں، اخلاق نبوی کا مطالعہ کر سکیں تاکہ انہیں راہ ہدایت نصیب ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے ذریعے مختلف قبائل سے رشتے قائم ہوئے اور بہت سی قبائلی اسبتوں کا قلہ کما ہوا۔ اس کی ایک مثال حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہے۔ ان کی وجہ سے نجد کے علاقہ میں اسلام پھیلا۔ نمبر 6، معاشرہ کی جاہلی رسم و رواج کو توڑنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں شامل تھا۔ جاہلی معاشرے میں منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھا جاتا تھا۔ جو حرمتیں سگے بیٹے سے متعلق ہوتی وہی حرمتیں منہ بولے بیٹے سے بھی وابستہ ہوئی تھیں۔ اس جاہلی رسم و رواج کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا۔ غرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی رشتہ ازواج بھی محض نکاح کی خاطر نہ تھا بلکہ اس میں بہت سی حکمتیں پوشیدہ تھیں۔ کوئی ایک نکاح ایسا نہیں جس سے اسلامی انقلاب کے لیے راستہ ہموار کرنے میں کوئی مدد نہ دی ہو۔ اس لیے بے شمار دینی، تعلیمی اور دیگر مصلحتوں اور حکمتوں کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بھی یہ اجازت خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی تھی۔ سچا اور امانت دار تاجر۔ اس واقعے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے اور امانت دار تاجر کی شکل میں نظر آ رہے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مال بطور مزاربت کے شام کی منڈیوں میں لے گئے تھے اور پوری سچائی اور امانت داری کے ساتھ تجارت کی، جس کی گواہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے غلام میسرہ نے دی۔ اللہ پاک بھائی سارے مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع نصیب فرمائے، سیرت طیبہ سنت طریقوں پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام